हुजूर पूछ रहे हैं मुझे सच्चा मानोगे? बला है। हुजूर पूछ रहे हैं मैं तुम्हारे नफ्सों पर औला हूं? बला। अब इसकी बात तो खैर आज तो काफी देर हो गई, मैं इसकी वजाहत करूंगा। तो उन्होंने कहा बेशक हम मानेंगे मोहम्मद। क्यों मान लोगे? कहने लगे इसलिए कि हमने आपकी जबान से कभी झूठ नहीं सुना। आप समझ गए? तबलीग के लिए जरूरी है कि पहले किरदार कायम हो, और किरदार के लिए जरूरी है कि इखलास हो। इखलास का तकाजा यह है कि मरने वाला कौन है और मारने वाला कौन है, और किस बात पर मारा जा रहा है। ऐसा न हो कि डेनमार्क का कार्टूनिस्ट अगर कार्टून बनाए तो एहतिजाज हो, आप लिख दे तो तारीख हो। मैं बयान करूं तो तबर्रा हो, तुम बयान करो तो रवायत हो। ऐसा ना हो। बे मेयार है, मेयार। ये कैसा मेयार दिया जा रहा है आज कि कह रहे हैं कि अमेरिका अगर किसी जानवर को भी मारे, कितना अर्जा है आपका फलसफा शहादत। कहाँ बात जा रही? मैं सियासी बातें नहीं करता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं। अब उन्होंने कहा अच्छा अगर मेरे कहने के बाद तुम पहाड़ के पीछे जाओ और दुश्मन नजर ना आए, कितनी मुश्किल बात है ना। अपनी बात को आजमाइश पे उतार देना सिवाय सादिक व अमीन के किसी की जरूरत ही नहीं। फरमाने लगे कि मेरे कहने के बाद तुम पहाड़ के पीछे जाओ, दुश्मन न मिले, फिर भी मुझे सच्चा मानोगे? उन्होंने कहा आमिना के लाल हम तुझे सच्चा मानेंगे। कहा दुश्मन न नजर आए फिर भी? कहा फिर भी मानेंगे। क्यों? कहा अगर हम तेरे कहने के बाद पहाड़ के पीछे जाए, दुश्मन नजर न आए, तो हम ये समझेंगे हम अंधे हो गए, अब्दुल्ला का बेटा झूठ नहीं बोल सकता। तो अगर गैब पर ईमान हो, जुमला आपके हवाले करता हूं, तो अगर पर्दे गैबत के वारिस का दीवाना मट्टी के घरौंदे को जन्नत का मकान कह दे, तो गैब की ताकत जुबैदा के लिए जन्नत में कसर तैयार कर देती है। क्यों? गैबत है ना ये। अच्छा तो दो चार जुमले और सुन लीजिए। ना देखे और किसी के कहने पर मान ले, तो जो नहीं देखा था देखा, उस पर तो ईमान है, लेकिन जिसके कहने पर माना है उस पर भी ईमान है। अब शर्त ये नहीं है कि जबान से क्या कह रहा है। बात तुम पकड़ा जाएगी। उन्हायत पढ़ता वेजा जाकर मुनाफिकून कालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। क्या कहने लगे? तो अल्लाह का रसूल है, हम गवाही देते हैं, कुरान ने कहा झूठे हैं। उन्होंने क्या अबू जहल से कहा था तू अल्लाह का रसूल है? किससे कहा था? रसूल से। और उसने कहा कि ये झूठ है। क्या मतलब है? उसके यहां सच्चाई का फैसला जबान से निकले में अल्फाज से नहीं, दिल में छुपी हुई नीयत पर होता है। इसलिए हम तारीख में ये नहीं देखते किसने क्या कहा, कलमा पढ़ने की बहस नहीं है, अमल क्या था। यही बात थी। कहने वाले ने कहा कि भाई हम बाइकाट कर देंगे खानदान अबू तालिब का। हो गया बाइकाट, जमाना गुजर गया। हुजूर ने कहा चाचा इनसे जाके कह दो जो मुआहदा किया है उसको दीमक चाट गई है। मैं अच्छा बेटा ऐसा है? कहा कि ऐसा है। कहा अच्छा मैं जा रहा हूं।
جا کے کہا سرداران قریش کو جس معاہدے کی بنیاد پر ہمارا بائیکاٹ کیا ہوا ہے اس کو تو دیمک چاٹ گئی. کہ تم کو کیسے پتا؟ کہ تم کو کیسے پتا؟ کہ دیکھو ابو طالب ہم دیکھتے ہیں اگر ایسا ہوا تو ٹھیک ہے ہم رہا کر دیں گے, لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو مظالم میں اضافہ کریں گے. کہ جا کے دیکھو میرے بھتیجے نے خبر دی ہے, مکے کے بقال نے خبر نہیں دی. یہ کیا ہے؟ یہ غیب پر ایمان ہے, یہ صداقت محمد پر ایمان ہے. 60 ہجری میں عبادتیں ہو رہی تھی, صداقت محمد کا مذاق اڑایا جا رہا تھا. ٹھہر جاؤ. تو ہم نے تعریف یہ کی جو نظر نہ آئے کسی کے کہنے پر اس کو مان لینے کا نام ایمان ہے. یہ ہوا کیا کہ ابراہیم کہنے لگے وہ اس کالا, ترجمہ سن لیجیے کم از کم یہاں تک بات پہنچ جائے. اس کالا ابراہیم رب ارنی کیفا تحیی الموتی, پروردگار یہ دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. مردے زندہ کرنا غیب کا عمل ہے نا, غائب عمل ہے. ابراہیم کہہ رہے ہیں پروردگار مجھ کو دکھا دے کہ تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے, کیسے زندہ کرے گا. اب چونکہ ایمان نام تھا غائب کو ماننے کا تو فوراً کا اولم تو میں کیا ایمان نہیں رکھتے؟ ابراہیم کہنے لگے کالا بلا ایمان ہے, ولیکن لیطمئن قلبی, صرف اطمینان قلب چاہتا ہوں. ترجمہ پورا کر لیتے ہیں پھر واپس آؤں گا. ولیکن لیطمئن قلبی, میں اطمینان قلبی چاہتا ہوں. قالا فخذ اربعۃ من الطیر, 4 پرندے لے لو, فصرهن الیک, ان کا قیمہ کر دو. ثم اجعل علی کل جبل, ان کل پہاڑوں, ترجمہ نہیں کر رہا ہوں, کل پہاڑوں پر منهن جزءا, ان میں سے ایک ایک جز رکھ دو. دیکھو کل اور جز ایک جگہ جمع ہو گئے. ان کل پہاڑوں پر اس قیمے کا ایک ایک جز رکھ کے ان کو بلاؤ. میرا پہلا سوال تو یہ تھا کہ جب غیب پر یقین کرنے کا نام ایمان ہے تو خلیل اللہ کو دیکھنے کی خواہش کیوں ہے؟ اچھا یہ تو ابراہیم ہے, موسیٰ نے تو اس سے بھی ایک بڑی عجیب بات کی ہے, رب ارنی انظر الیک, پروردگار چہرہ دکھا دے. پھر عجیب بات ہو گئی. فلما خر موسیٰ صعقا, جیسے ہی موسیٰ تو بے ہوش ہوئے, ساتھ جانے والے ہلاک ہوئے, جب ہوش آیا کہنے لگے میں ایمان لایا تیری عدم رؤیت پر. مولانا فرمان علی صاحب نے یہ ترجمہ کیا ہے. کیا مطلب ہے؟ ایمان نام ہے عدم رؤیت پر ایمان کا. تو موسیٰ ابھی تک آج جو ہے کہ بات کر رہا ہوں, یہ بات کیا ہو رہی تھی؟ عجیب منزلیں ہیں عزیزان محترم, کتنی منزلیں ہیں. ایک اور بتا دوں, یہ جو انسان کی زندگی روح سے ہوتی ہے, یہ روح کیا ہے؟ وہ ایک بنے تھے آدم, چلیں کل بات کریں گے. پھر ایک بات سن لیجیے, اذا سویت ونفخت فیہ من روحی, میں آدم میں روح پھونک دوں, یہ ارشاد ہوا نہیں, میں اپنی روح پھونک دوں, میں اپنی روح پھونک دوں. لفظ ہے من. آپ کو پتا من کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب میں کیا کروں, من ہوتا ہے تبعیض کے لیے استعمال, کسی حصے کے لیے استعمال. من روحی جز کے لیے. ڈاکٹر صاحب عالم جدا کر دے, یعنی روح کا جز. مجھے یہ بتاؤ کہ پروردگار کے وجود میں سے کیا کوئی چیز تو تلاش تو کرو نا, وہ روح کون سی تھی جس سے آدم بن رہے تھے؟ ذہن میں رکھیے گا سوال, یہ آپ کو میں نے ہوم ورک کے طور پر دیا ہے. میں واپس آ رہا ہوں. تو بھائی جب عدم رؤیت ایمان ہے, موسیٰ کلیم اللہ صاحب شریعت نبی,
وہ کہہ رہا ہے مجھ کو دکھا چہرہ، رب ارنی انظر الیک۔ اچھا ادھر سے جواب بھی آ رہا ہے کالا لن ترانی، تم دیکھ نہیں سکو گے، ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکو گے۔ یہ تو موسیٰ کی بات، ابراہیم نے تو کچھ سے ابھی یہ اتنی بات کی، مردے زندہ کیسے کرے گا؟ پھر ابراہیم سے پوچھا کیا ایمان نہیں ہے تمہارا؟ کیا ایمان تو ہے پروردگار، ولیکن لیطمئن قلبی، چاہتا ہوں اطمینان حاصل ہو جائے۔ اب سوال یہ ہے کیا ایمان اور چیز ہے، اطمینان اور چیز ہے؟ میری بات ہو تو تمہارے پاس حق ہے کہ رد کرو۔ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، عام آدمی ذکر کر لے تو اس کو اطمینان مل جائے۔ ابراہیم جب تک دیکھیں گے نہیں، یہ پیغام کیا ہے؟ کل یہاں سے شروع کروں گا، یہ بات کیا کہہ رہے ہیں ابراہیم؟ یاد رکھنا عزیزو، ایمان ہوتا ہے دل میں۔ قالت العرب آمنا، عربیوں نے کہا ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ کسی کو دیکھیں آپ کو پتہ نہیں چلے گا مومن ہے، منافق ہے، کافر ہے، یہودی ہے، پتہ چلے گا نہیں؟ بس اس کا دل جانے، اس کے دل کی نیتیں جانے، بس وہی جانتا ہے۔ یہ اللہ جانتا ہے کسی کے بارے میں، ایک بات اور کوئی مولوی جانتا ہے، جس کو چاہے جہنم میں بھیجے، جس پہ چاہے فتویٰ جاری کرے، یہ اختیار اللہ کا ہے یا رسول کا ہے یا امام کا ہے، ٹھیک ہے؟ باقی دل کا حال کوئی نہیں جانتا، دل میں ایمان ہے یا نہیں وہ جانے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اطمینان ہے یا نہیں یہ چہرے سے پتہ چل جاتا ہے۔ بندہ مطمئن ہے، پریشان ہے، مضطرب ہے، پرسکون ہے۔ تو بات کہہ دوں، ایمان کہتے باطن کو، اطمینان کہتے ظاہر کو۔ اصل میں ابراہیم یہ دعا مانگ رہے پروردگار میرے ظاہر و باطن کو ایک کر دے۔ اب یہی ارشاد ہے میرے مولا کا دعا میں، آپ بتا رہے ایمان کس چیز کا نام ہے، یقین کس چیز کا نام ہے؟ جہاں تمہارا ظاہر و باطن ایک ہو جائے۔ جب ظاہر و باطن ایک ہو جاتا ہے تو پھر ظاہری دنیا میں جو چیزیں ان اجزاء کے قبضے میں دی گئی ہیں وہ بھی زیر اطاعت آ جاتی ہیں۔ یہی تو وجہ تھی بھائی، ہر ایک کی خواہش تھی رسول اللہ میرے گھر پہ قیام فرمائے۔ رسول فیصلہ کر لیتے، میں بھی ایک فیصلہ کر لوں تو میرے احباب بڑی محبت کرتے ہیں، برداشت کر جاتے ہیں۔ اور جو شمع رسالت کے پروانے ہوں گے ان کو اگر حضور کہتے کہ نہیں بھائی میں فلاں جگہ پہ قیام کروں گا تو کیا وہ منع کرتے؟ نہیں، لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ جہاں میرا ناکا رکے گا۔ کیا مطلب ہے؟ جب ظاہر و باطن ایک ہو جائے تو جو اتصال میں آ جاتا ہے وہ بھی حکمتوں کو سمجھنے لگتا ہے۔ ابھی تو دنیا سمجھی نہیں اس بات کو عزیزان محترم کہ جہاں پر جبریل امی جیسا فرشتہ نہ جا سکتا ہو، میرا محمد اپنے نالین کے ساتھ وہاں چلا گیا۔ یہ اتصال ہے، یہ ظاہر و باطن کا کمال ہے۔ ظاہر و باطن، جسم ہے ظاہر، روح ہے باطن۔ جس کی روح جسم جیسی ہو جائے، جس کا جسم روح جیسا ہو جائے، کتنی بات آگے چلے گی۔ پھر جب اتصال ایسا ہو تو پھر منزل یہ ہے کہ جو اس پردے کا وارث ہے اس کی منزل یہ ہے، کس میں مجال ہے جو اس کا راستہ روک سکے۔ لیکن چونکہ ظاہر و باطن ایک ہو گئے، وارث ہے اسی پردہ غیبت کا، نواسا ہے محمد کا، کس میں مجال ہے میرا راستہ روک سکے۔ لیکن ایک منزل آئی ہے جہاں ذوالجناح نے قدم روک لیے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں گھوڑے کو کیسے خبر؟
وہ یہ رسول کا وارث ہے، رسول کا ناقہ بتا سکتا ہے، تو راکب دوش رسول کا گھوڑا کیوں نہیں بتا سکتا؟ بس تشریف لے جا رہے تھے، گھوڑے کے قدم رکے، اسب وفادار آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ گھوڑے نے گردن کو جھکا دیا۔ ذاکرین بیان کرتے ہیں کہ مولا نے گھوڑے بدلے۔ گھوڑے آپ جانتے ہیں ذوالجناح، مرتجز، عقاب، یہ مولا مظلوم کے ساتھ تھے، لیکن کسی گھوڑے نے بھی قدم آگے نہیں بڑھایا۔ جانتا تو ہے لیکن چاہتے حجت تمام ہو جائے۔ فرمایا قریب کے رہنے والوں کو بلا لو، بنو اسد آ گئے۔ ذرا بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ مولا اسے ماریا کہتے ہیں۔ اور کوئی نام ہے؟ مولا اسے غازریہ بھی کہتے ہیں۔ اور کوئی نام ہے؟ مولا اسے شت فرات کہتے ہیں۔ پوچھا کیا اور کوئی نام ہے؟ کہ مولا اسے نینوا بھی کہتے ہیں۔ اب فرمایا تم کوئی نام بھول تو نہیں رہے ہو؟ کسی نے کہا مولا اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ فرمایا وقفوا ولا ترجوا، ٹھہر جاؤ، آگے نہ بڑھو، آ گئی ہماری منزل۔ قافلہ ٹھہر گیا، جوان گھوڑوں سے اترے، محملیں بٹھائی گئیں، بیویاں اور بچے اماریوں سے اترنے لگے، سواریوں سے اترنے لگے۔ زمین کربلا پر ایک مرتبہ شہزادی زینب نے قدم رکھا، ایک زرد غبار اڑا اور شہزادی کے طیب و طاہر گیسو آلودہ ہو گئے۔ فرمایا فضا ذرا میرے بھائی کو بلا لے۔ حسین اور زینب کیا بات ہے؟ کہ بھیا جیسے ہی میں نے زمین پہ قدم رکھا ہے نا، ایک غبار اڑا ہے اور میرے گیسو آلودہ ہو گئے۔ مولا یہ شگون اچھا نہیں ہے، ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، حسین اس جگہ پہ قیام نہ کرو بھیا۔ فرمایا زینب جب تک یہ زمین بنی ہے میرے لیے، میں اس زمین کے لیے قافلہ ٹھہر گیا۔ حسین ایک مرتبہ عائزہ میں آئے اور حسین نے ایک مجلس پڑھی۔ جملے سنو گے اس مجلس کے؟ حسین کہنے لگے یہی وہ جگہ ہے جہاں خیمے لگائے جائیں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا مال لوٹا جائے گا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے جوان مارے جائیں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ماؤں کی گودوں کے بچے ذبح کر دیے جائیں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہے گا۔ میں کہوں گا مولا کس کس کا خون؟ فرمائیں گے کسی کے سینے کا خون، کسی کے بازوؤں کا خون، کسی کے گلے کا خون، اور میرا حسین خون میں نہایا ہوا زمین کربلا میں۔ یا حسین